अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल की तरफ हम इशारा करेंगे। ये वो नफ्सियाती मसाइल हैं जिनका शायद हमें पता होता है लेकिन हम उसका अदराक करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हमें पता होता है हमारी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो हैं क्या और उनकी वजूहात क्या हैं, लेकिन हम उनको मानने को तैयार नहीं होते। अच्छा, इनमें से कुछ नफ्सियाती मसाइल ऐसे हैं जो कि हमारी आदत बन चुके होते हैं, मतलब अब हमें वो लगता है रूटीन का हिस्सा है। सम टाइम हम उन्हीं चीज़ों की वजह से अपने लिए मसाइल जो हैं वो पैदा कर रहे होते हैं। ये जो हमारी आदतें हैं ना, ये जब बिगड़ जाती हैं तो ये बहुत सारे मसाइल की वजह बनती हैं। छोटी सी आदत कि आप गुस्सा कर रहे हैं, छोटी सी आदत कि आप ऊंचा बोल रहे हैं, छोटी सी आदत कि आप किसी की बात को बॉदर नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एक और आदत कि आप अच्छी चीज़ों को देखते हुए भी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा नेगेटिव हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके रिलेशनशिप्स को मज़ीद बेहतर बनाती हैं, ना सिर्फ बेहतर बनाती हैं बल्कि शायद बहुत सी जगहों पर बचा भी लेती हैं। तो ये आदतें अगर हम स्किप करते जाएंगे, अगर हम तमाम इन आदतों पर एक ही आदत, एक ही सोच जो कि मनफी सोच है, जो कि नेगेटिव सोच है, उसको लेके आते रहेंगे, हम यही सोचते रहेंगे कि हर बंदा हमसे जेलस है। आई डोंट नो, मैं अपने इर्द गिर्द जिस बंदे को देखती हूँ उसको शायद यही लगता है कि हर बंदा मेरे से जेलस है। सर पकड़ने को दिल करता है कि मतलब दुनिया में अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई नेमत दी है, किसी तरह से दूसरे बंदे को स्पेशल रखा है। हम अगर यही कहते जाएंगे ना कि फ़लाँ भी हमसे हसद करता है, फ़लाँ भी हमसे हसद करता है, फ़लाँ भी हमसे हसद करता है, हमें ये भी छुपाना है, ये भी छुपाना है, तो बस ये आपका दिमाग है जो हर चीज़ में आपको ना नेगेटिव लेके जाता जा रहा है। अपनी सोच को वसअत दें, मुस्बत होने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएँ। ये हमारी कुछ आदतें हमारे लिए नफ्सियाती मसाइल लेकर आती हैं। वो किस तरह से, डॉक्टर नबीहा ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबीहा। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह की ज़ात का, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र ही करते रहना चाहिए। जी बेशक। हमेशा मैं कहती हूँ कि ये शुक्र ही हमारी नेमतों में इजाफा करता है। हर हाल में खुश रहना सीख लें। ऐसा ही कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है। जो शुक्र अदा करता है उसकी नेमतें बढ़ाती जाती हैं। तो शुक्र अदा करना तो हर लम्हा है। और जब हम अल्लाह के हर नेमत पर, यानी ये नेमतें हैं कि हम मुस्कुरा रहे हैं, ये नेमत है कि हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, ये नेमत है कि हर सांस अगले दिन जो है वो हमें मुयस्सर है, वरना अगले सांस का भी भरोसा नहीं है कि किस वक्त ये सांस, है। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव सब सलामत दिए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। हम नेमतें समझते हैं दौलत को, शोहरत को। हम समझते हैं जितनी शोहरत हमारे पास होगी, जितनी दौलत हमारे पास होगी, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत आपके हाथ पाँव, आँखें, आपके पास सेहत है तो सबसे बड़ी नेमत है। बेशक, मैं यही कहने लगी थी। और अगर आपके पास जहनी सेहत है तो सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जहनी सेहत का ना होना कौन कौन से ख़तरनाक किस्म के जो है वो इश्यूज़ पैदा करता है। हमारे माशरे में इस चीज़ की कोई तरबियत ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। अभी ये ज़हनी सेहत की आपने बात की ना, तो कुछ मैंने जैसे कि कहा कि हमारी अपनी कुछ आदत ऐसी होती हैं जो इतनी पुख्ता हो चुकी होती हैं कि हमारे लिए मसाइल का वही सबब बन रही होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। अक्सर औक़ात देखिए इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक आम आदमी को नहीं पता होता कि ये वाकई ही कोई मेंटल इशू मेरे साथ चल रहा है, और वो इसको एक नॉर्मल इशू के तौर पर जो है वो ले रहा होता है। हर घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि इसका गुस्सा जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, कि ये अगर गुस्सा करता है, ये चीज़ें तोड़ता है, ये बदतमीज़ी करता है, ये बदजुबानी करता है, तो ये इसका एक बस शख्सियत का पहलू है और इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। और ऐसा अक्सर औक़ात घर की माएँ करती हैं कि नहीं मेरे बेटे को तो अक्सर मर्द हजरात को ज़रा ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ख़वातीन भी इसमें जो है वो शामिल होती हैं। यही माएँ अपनी बेटियों के लिए जब ये कह रही होती हैं कि अच्छा मेरी बेटी को गुस्सा बहुत आता है, इसको नज़रअंदाज कर दो, वो गुस्से वाली है जी, आगे जाके तो कोई ये बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, बहुओं के लिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन बेटियों के लिए ज़रूर बर्दाश्त कर लेते हैं। बेटी आगे जाकर जो भी कर रही हो वहाँ बेटी ठीक है और दामाद गलत है। और अगर बहू आके जो है वो कोई बात कह दे तो बहू तो हमेशा ही गलत है। वो तो हमेशा अब वो ससुराल जब इसराइल का किरदार अदा करना शुरू कर देगा तो फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए ना, ये तो किरदार है, जैसे आपने कहा कि शख्सियत के किरदार हैं, आपके बिहेवियर्स हैं जो आपने पुख्ता कर लिए हैं कि हमने गुस्सा करना है तो ये हमारी ईगो है। किस चीज़ की ईगो है आपकी? आप दुनिया में खुद पैदा हुए। बताएं, हमने अपने आप में तहैया कर लिया है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव है। मतलब अगर आपकी बेटी एक चीज़ कर रही है, ऊंचा बोल रही है, बदतमीजी कर रही है, आपको नॉर्मल बिहेवियर लगता है, वही चीज़ अगर बहू कर रही है
تو وہ تو بہت ہی بڑی بات ہو گئی. نہیں بہو کی تو اتنی جرت ہی نہیں ہوتی نا کہ وہ اتنی اونچی آواز سے کبھی بولے بھی یا اپنی جو ہے وہ بات کو, اس نے تو اگر ہلکی آواز سے بھی بات کر دی ہے تو وہ غلط ہے. یہ طے ہو چکا ہے پاکستانی معاشرے میں, اور خاص طور پہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ طے ہو چکا ہے کہ بہو نے اف بھی کر دی ہے تو وہ غلط ہے. بہو نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے یا یہ مجھے اذیت دے رہے ہیں, یا اس نے اپنے گھر جا کے کچھ کہہ دیا یا کسی دوست کو کہہ دیا یا کسی احباب کو کہہ دیا, تو ان کی تذلیل ہو گئی. لیکن وہ تذلیل جو ذہنی طور پہ ٹارچر کی صورت میں یہ اس لڑکی کو جو ہے وہ اپنے گھر میں لا کے کر رہے ہیں, اس کا کوئی جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہے. اور نہ اس کا حساب کتاب جو ہے, مجھے تو افسوس ہوتا ہے ایسے گھر والوں پہ کہ جو اپنی بیٹیاں دے کر جو ہے وہ بعد میں ان سے حساب کتاب نہیں لیتے. بیٹیاں اتنی سستی ہیں آپ کی کہ آپ نے بیچ دی ہیں ان کو کہ آگے جو ہے وہ یہ جو مرضی سلوک کریں, ان کو جیسے مرضی مینٹلی ٹارچر کریں. بیٹا جو ہے جی غصہ کرتا ہے, کس چیز کا غصہ کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ منسٹر ہے کوئی مطلب آپ کا بیٹا جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, کون ہے آپ کا بیٹا؟ کس چیز کی اس کو جو ہے وہ اکڑ ہے, کس چیز کا اس کو غرور اور تکبر ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہم ایگوئسٹک کیوں ہیں. ہماری ایگو جو ہے وہ ہمارے ہر رشتے کے آگے آ کے کھڑی ہے. آپ اپنے آپ کو, یا تو پھر اگر آپ ایگوئسٹک ہیں تو آپ شادی نہ کریں, کیونکہ شادی رسپانسبلٹی ہے. آج کے دور میں شادیاں ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی بھی, دونوں کے لیے مرد بھی اور عورت بھی. جہاں ایگو ہوگی وہاں پہ آپ کا رشتہ نہیں نبھ پائے گا. لیکن دیکھیں ہم عورت کو دباتے ہیں. ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم عورت سے یہ کہتے ہیں کہ تم برداشت کرو, بیٹا تو برداشت کر لے. جب جا کے جو ہے وہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, عورت کی ہی کریڈیبلٹی کو گندا کر رہے ہو آپ لوگ, عورت کو ہی جو ہے وہ اس کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہو, عورت کے ہی جو ہے وہ عزت نفس کو آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں, اور عورت سے ہی کہہ رہے ہیں کہ برداشت کریں. مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں. کیوں بھائی مردوں کی تربیت نہیں کر سکتے آپ؟ مرد کیوں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو ایک ماں ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے. اس نے اگر ایک مرد کی اچھی تربیت نہیں کی اور اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دینے میں وہ ناکام رہی, تو یہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ اس ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی یہ چند دن سے نہیں ہوتا, یہ آپ کی تربیت میں دیکھیں یہ جینیٹکلی ہے. جس طریقے سے آپ کو آپ کے یہ کنورٹ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے تو غصہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے, ان کے دادا بھی کرتے تھے, پردادا بھی کرتے تھے, اب ان کے ابو بھی کرتے ہیں, اب بچہ بھی کرتا ہے, تو یہ تو ہمارے خاندان میں ہے غصہ کرنا. میں نے اکثر لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ایگو جو ہے نا یہ ہماری خاندانی ہے, یہ ہماری نسلی ہے. بھائی کس چیز کی خاندانی ہے آپ کی ایگو؟ آپ نے پاکستان فتح کیا ہے, آپ کے آبا و اجداد نے جو ہے وہ اپنا خون اس مٹی میں دیا, جس کی ایگو آپ کو جو ہے وہ اور پھر اس آنے والی لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں آپ کے بیٹے کا غصہ آپ ایک لڑکی کو اتنا حقیر کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو اس نے کوئی جو ہے وہ گناہ کر دیا ہے؟ شادی کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی کام والی کوئی نوکرانی چاہیے. اپنے گھروں میں کام والیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, نوکرانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو بہو سے انہیں ریکوائرمنٹس ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہی ہیں کہ بہو نے نہ بولنا ہے نہ بات کرنی ہے, اور اگر اس نے بات نہیں کرنی ہے نہیں بولنا تو اس پہ بھی ان کو شکایت ہوگی. دیکھیں جس دن ایک عورت جو ہے وہ کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے, اگلے دن سے اس کو سکیننگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کیا سکیننگ ہوتی ہے؟ بیٹھتی کیسے ہے, کھاتی کیسے ہے, ارے یہ تو چبا کے نہیں کھا رہی, اس کو تو چبا کے کھانا چاہیے, اس کے دانت پورے ہیں. آپ کیا بکرا لینے جا رہے ہیں؟ آپ بہو نہیں لینے جا رہے, آپ بہو نہیں لے کر آئے, آپ کوئی جانور لے کر آئے ہیں جس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے اتار چڑھاؤ اس کا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھتی کیسے ہے, وہ اٹھتی کیسے ہے, وہ پہنتی کیا ہے. ہر چیز میں آپ جب دوسرے کی اپنی بہو کی انٹرفیئرنس کریں گے, آپ اپنے بیٹے کا گھر نہیں بسنے دیں گے. اور آج کے جو ماں باپ ہیں, میں معذرت کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو وہ سچائی بتا رہی ہوں جو ہمارے معاشرے کی سچائی ہے, کہ آج کے جو ماں باپ ہیں نا وہ اپنے بیٹوں کا گھر نہیں بسنے دے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مائیں جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی پڑھی لکھی باشعور لڑکی جو ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو پتہ نہیں کہیں مجھ سے نہ چھڑوا لے. بھئی آپ سے کیوں کوئی چھڑوائے گا؟ آپ نے اس کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. یہ ممز بوائے جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ اپنا گھر توڑتے ہیں, پکی بات ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 4 طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنی جن میں یہ 4 طرح کی جو ہے وہ خاصیتیں ہوں. نہیں کرنی آپ نے ایسے لڑکے سے جو ہے وہ شادی جس کو ہر وقت, میں دیکھیں ماں کی بات ہر کوئی مانتا ہے, لیکن ہر وقت ماں کے پلو سے بندے بیٹھے رہنا, میں یہ بات بھی امی سے پوچھا ہوں, میں یہ بات بھی ابو سے پوچھا ہوں, تو بیٹا آپ نے شادی کیوں کی؟ آپ اپنی ابو کے ساتھ ہی رہنا تھا. جو آپ نے میاں بیوی نے لینے ہیں وہ بھی جا کے پہلے آپ جی ڈیسیجن جو میاں بیوی کے ہیں, جو میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی امی ابو شامل ہو رہے ہیں, جو میاں بیوی کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی امی ابو شامل ہو رہے ہیں. بھائی آپ کے ہر کام میں آپ کے امی ابو شامل ہیں. ایون آپ کا ناشتہ جو ہے وہ کیا ہوگا اس میں بھی آپ کی امی ابو شامل ہیں. تو اس لڑکی کا کیا قصور ہے جسے آپ گھر لے کر آئی ہیں؟ آپ نے تو اس کی زندگی برباد کر دی, اور پھر اس کے بعد آپ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں.
کہ آپ نے اس کی زندگی برباد کر دی. آپ اتنے اکڑ خاں ہیں, آپ چار لڑکے مجھے بتا دیں جن سے ہاں 4 چیزیں میں بتاتی ہوں. ایک تو یہ مماز بوائے جو ہوتے ہیں, ان سے ہرگز بھی شادی نہ کریں. انہوں نے تباہ کر دینا آپ کو, کیونکہ انہوں نے آپ کی بات ہی نہیں ماننی, انہوں نے آپ کی ذات کی نفی کر دینی ہے. دوسری خاص بات, یہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتے, نارسسسٹ قسم کے لوگ, ایگوئسٹک لوگ, جن کی انا, تکبر, اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی, جن کے لیے دنیا جو ہے وہ اس لیے قائم ہوئی ہے کہ بس وہ صحیح ہیں اور باقی سارے غلط ہیں. اس طرح کے لوگ جو خود پسند ہوں, ایسے لوگوں سے شادی نہ کریں. تیسری خاص بات, ایسا آدمی جو جھوٹ بولتا ہو, بات بات پہ اس کو جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, اپنے گند کو چھپانے کے لیے, اپنے ایکسٹرا میٹل افیئرس چھپانے کے لیے, یا باہر جو اس کے چیزیں چل رہی ہیں کچھ بھی چھپانے کے لیے, وہ آپ سے ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے, اور جھوٹ بول کر وہ آپ سے جاتا ہے. اور آپ کو, اور ایسا آدمی جو آپ کو اپنے فون تک ایکسیس نہیں دیتا, یہ آدمی ایسا جو ہے وہ بندہ ہے کہ جو آپ جس پہ یقین کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ کے فون میں ایسا کیا ہے سیکرٹ؟ بہت بڑی بات کہہ دی ہے. جی میں نے بہت بڑی بات تک تو ایکسیس کوئی بھی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتے؟ دیتے ہیں, اچھے مرد دیتے ہیں, خاندانی نسلی آدمی فون تک ایکسیس دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا پاسورڈ ہے, یہ میری بیوی کے پاس ہے, اس نے کچھ ایسا نہیں کرنا ہوتا. لیکن بیویوں کو میں خود یہ کہتی ہوں کہ آپ نہ ہی گھسا کریں مردوں کے جو ہے وہ موبائل فون میں. لیکن جو بندہ آپ سے اپنا موبائل فون چھپا رہا ہے, یہ میں شادی سے پہلے کی باتیں کر رہی ہوں, شادی کے بعد کی باتیں نہیں کر رہی. اس کے بعد بہت ساری بیویاں اپنے شوہروں کے موبائل فون بھی دیکھیں گی اور گھر بھی خراب ہوں گے. ڈاکٹر نہیں نہ, میں وہی کہتی ہوں نا کہ بیویاں نہ دیکھیں موبائل فون, لیکن جو بندہ صحیح ہے نا وہ اپنے موبائل فون تک ایکسیس ضرور دے گا. میں وہی آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے تو آپ اس ٹاپک پہ اگر بلائیں گے تو میں بولتی ہوں سچ, اور سچ پھر پوری طرح سے جو ہے نا وہ دنیا میں جب پھیلتا ہے تو لگتی ہے لوگوں کو آگ, اور پھر جب آگ لگتی ہے تو وہ پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ کنٹروورسی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ڈاکٹر نبیہ میں یہی کہنے لگی تھی, پھر وہ لوگ نا مثالیں دینے لگ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ خود موبائل تک ایکسیس رکھتی ہیں. نہیں, میں موبائل تک ایکسیس نہیں رکھتی. کیوں؟ میں گھستی نہیں موبائل میں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اعتبار ہے؟ نہیں, مجھے اعتبار ہے یا نہیں ہے, لیکن میں موبائل فون میں نہیں گھستی. جو خواتین یہ کہتی ہیں مجھے اعتبار ہے, کس چیز کا اعتبار ہے؟ نہیں اتنا کرنا بھی چاہیے. اعتبار نہیں کرنا چاہیے, ذرا تھوڑے سے نظر رکھا کریں. ایسے نہیں کہ ہر جگہ اعتبار ہے, لیکن تھوڑا نظر رکھنا بیوی کو جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دیں, آزاد چھوڑ دیں. اب آپ جو کپڑے پہنتی ہیں, آپ کا وارڈروب جو ہے وہ بے ترتیب ہوگا تو ظاہری بات ہے کپڑے تو نہیں نا ملیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کیا پہننا ہے. لیکن اگر وہ ترتیب سے جو ہے وہ سیٹنگ ہوگی ان کی, تو آپ آسانی سے نکال کے کپڑے پہن سکتی ہیں. مرد بھی عورت بھی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اب آپ نے جو 4 لوگ بتا دیے کہ ان سے شادی نہ کرنا, ہاں بالکل نہ کریں. نہیں تو یہ تو اس طرح سے تو کوئی لڑکا ملے گا ہی نہیں. پھر تو آپ پھر جھوٹ لڑکوں تو سبھی بولتے ہیں, دیکھیں مطلب چھوٹا خود پسند نہ ہو, آدمی ویسے اعتبار کے قابل نہیں ہے تو وہ شادی کیا نبھائے گا؟ دیکھیں ذمہ دار آدمی شادی نبھاتا ہے, اور ذمہ دار آدمی جھوٹ نہیں بولتا. نہیں یہ 4 لوگ جو ہے نا, ہاں اب ان 4 کو چھوڑ کے اگر آپ کوئی لڑکا ڈھونڈنے جائیں گے تو نہیں ملے گا. دیکھیں آگے رشتے بہت مشکل سے ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ صرف ایک چیز دیکھیں, صرف ایک چیز دیکھیں کہ اس میں خدا رحمی یا خدا خوفی ہے. جس کے دل میں اللہ کا رحم ہوگا نا, وہ کسی کی بیٹی کو جو ہے نہ طلاق دے گا, وہ نہ کسی کی بیٹی کو اجاڑے گا, نہ کسی کی بیٹی کو لا کر جو ہے وہ اس کی تذلیل کروائے گا. وہ دیکھیں مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. گھر والے, آپ کی پوری سلطنت بنی ہوئی ہے, گھر والے اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں, آپ کے کپڑے چیزیں ہر چیز جو ہے وہ ترتیب سے رکھی ہوئی ہے. ایک اکیلی لڑکی آ کے آپ کے گھر میں جو ہے وہ رہتی ہے, اور وہاں آ کر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی ہے. اس نے وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. آپ آلریڈی وہاں پر رہ رہے ہیں, آپ کا گھر ہے, تو آپ نے جس نے ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی وہ جو ہے وہ سارے کام سنبھال لے, اور صبح اٹھتے ہی وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دے. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ اسے کچھ وقت لگے گا آپ کو سمجھنے میں, آپ کو کچھ وقت لگے گا اسے سمجھنے میں. نہیں تو پھر آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیئر نہیں کرنی چاہیے, چیزوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھیں, لیکن وقت دیں. دیکھیں رشتوں کو وقت دیں. یہ مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر شوہر نے صرف ماں باپ کی بات ماننی ہے اور بیوی کو اہمیت نہیں دینی, تو یہ گھر کیسے بسے گا؟ ماں باپ چھوڑ دیں. نہیں, ماں باپ کیوں چھوڑ دیں؟ ماں باپ کون چھوڑتا ہے؟ ماں باپ تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. لیکن کم سے کم ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ پر رکھے, اور بیوی کو بیوی کی جگہ پر رکھے. اگر کوئی آپ کے گھر سے اٹھ کے آپ کی بیوی کی تذلیل کر رہا ہے تو ان کو بھی آپ منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہو. لیکن اگر آپ میں صرف بیوی کو خاموش کرنے کی صلاحیت ہے اور اپنے گھر والوں کے سامنے بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو آپ ایک جو ہے وہ وفادار آدمی تو نہیں ہے نا. پھر آپ تو پھر جو ہے وہ دوگلا پن کر رہے ہیں. آپ کے تو 2 منہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ ادھر کچھ ہیں ادھر کچھ ہیں, کمرے میں جا کے بیوی کے لیے جو ہے وہ محبت کا اظہار کر دیا اور 4 بندوں کے سامنے جو ہے اس کی تذلیل کر دی. اسلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, اسلام کہہ رہا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جس کا عمل ٹھیک ہے. یہ بہترین شخص ہے.
جس کے اخلاق بہتر ہیں. لیکن اخلاق آپ دنیا کے ساتھ تو بہت اچھے بہتر کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کریڈیبلٹی پوچھنی ہو تو اس کی بیوی سے پوچھیں کہ یہ آدمی کیسا ہے. آپ جا کے ماں سے پوچھتے ہیں, بہن سے پوچھتے ہیں, بھائی سے پوچھتے ہیں, وہ سب اچھا کی رپورٹ دیں گے آپ کو. رپورٹ جو دینی ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر نے دینی ہے. رپورٹ جو دینی ہے وہ ہوم منسٹر نے دینی ہے. اور ہوم منسٹر کون ہے؟ آپ کی بیوی. وہ بتائے گی کہ بندہ کیسا ہے. اور اسی طرح بیوی کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو بیہیویئر ہے, وہ بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے نا, برداشت کر رہا ہوتا ہے, تو وہی بتاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کیسی ہے. لیکن کچھ جہاں پر اصول ہوتے ہیں نا, میں نے اکثر خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتی. وہ ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں, وہ اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہتی ہیں. عزت نفس ہر شخص کی بڑی قیمتی چیز ہے. یہ تو نہیں ہے کہ عورت ہے تو عورت کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتے رہو, عورت کو تذلیل کرتے رہو, عورت کو جو ہے وہ نیچا دکھاتے رہو. تم عورت ہو اس لیے تم خاموش رہو. کیوں؟ مرد بھی تو خاموش ہو سکتا ہے. جس عورت کی آپ تذلیل کر رہے ہیں اس نے آپ کے بچوں کو پالنا ہے. بالکل اس نے پالنا اپنے بچوں وہ کو آپ بڑا کے بچوں کرنا کی ماں ہے. ہاں. اگر آپ یہ چیز عزت نہیں دیں گے, آپ اپنی ماں کی تو عزت کر رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کی ماں کی عزت نہیں کر رہے, یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن یہ سب مرد نہیں کرتے ایسے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بالکل آپ نے سب مرد ایسے نہیں ہوتے. میں نے بہت اچھے مرد دیکھے ہیں, میں نے بہت سوفیسٹیکیٹڈ لوگ دیکھے ہیں. میں ایسے شریف النفس مردوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی بیویوں کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے, جنہوں نے اپنی بچوں کی ماں کی جو ہے وہ تعداد کم ہے. ہاں تعداد کم ہے. یہ افسوسناک ہے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر نبیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نفسیاتی مسائل جو آپ کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں. عادات کی بات کر لیتے ہیں. وہ کون سی عادات ہیں جن کو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو زندگی تو تباہ ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ایگو کو ختم کرنا پڑے گا اگر ریلیشن شپ نبھانا ہے. آپ کو اس جھوٹ کو ختم کرنا ہوگا جو آپ اپنے غلط کام چھپانے کے لیے جو ہے وہ اپنے پارٹنر سے بولتے ہیں, چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں. آپ کو اس جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کو سچ بتانا پڑے گا, آپ جہاں موجود ہیں جیسے بھی ہیں, اگر آپ لائل ہیں. دیکھیں, جو لائل شخص ہوتا ہے نا, اس کے لیے یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہوتا کہ وہ جہاں بھی ہے وہ بڑی خوشی سے اپنے پارٹنر کو کال کرتا ہے. وہ اپنے پارٹنر کو بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ موجود ہوں. یہ جو چھپاتے ہیں نا چیزیں, یہاں سے کام خراب ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں لڑائی جھگڑے یا رشتے نہ نبھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کام نہیں کرتے, آپ کے پاس جو ہے وہ دھن دولت نہیں ہے, یہ معاملات ہیں. آج کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جھوٹ ہے. آپ اپنے غلط کام چھپانے کے لیے اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کا اشارہ صرف مرد کی طرف لگ رہا ہے. نہیں, میرا اشارہ دونوں کی طرف ہے. عورتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں. اچھا. بالکل دیتی ہیں. مرد بھی دھوکہ دیتے ہیں. دونوں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جہاں دونوں دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ سب گھروں کا معاملہ نہیں ہے. یہ جہاں ہو رہا ہے یہ ہم صرف اس کو وہاں سے ریلیٹ کریں گے, کیونکہ سب گھروں میں دیکھیں مختلف قسم کے جو ہے وہ معاملات ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ دھوکہ بھی نہیں دے رہا ہوتا, اور ہر بندہ کچھ مرد کام میں بھی بیزی ہوتے ہیں, کچھ عورتیں بھی اپنے جو ہے وہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, اپنے کام میں بیزی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں, اور معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ہر گھر کا مسئلہ نہیں ہے. ہم مسئلے کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہے. میں بات جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کی کرتی ہوں جہاں پہ مسائل زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں, یا جو پوائنٹ آؤٹ اس چیز کو کرتی ہوں کہ جو چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں وہ نہیں پھیلنی چاہیے. اچھا, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اعتبار کر لو, ایک دفعہ اعتبار جیت لیا تو بس پھر ساری زندگی کے لیے. وہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں, ساری زندگی کے لیے کچھ نہیں ہوتا. عورت یا مرد زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. زندگی کے کسی بھی سٹیج پر آ کر جو ہے وہ آپ کا بریک اپ بھی ہو سکتا ہے, اور زندگی کے کسی سٹیج پر آ کر آپ کا تعلق ٹوٹ بھی سکتا ہے. دھوکہ تو کسی بھی وقت مل سکتا ہے. دھوکہ دینے کے لیے کوئی موقع محل تھوڑی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت درکار ہوتا ہے. نا 10-15 سال شادی کو گزر گئے, اب کہاں یہ میں نے 10-20 سال بعد بھی لوگوں کو جو ہے وہ ڈیورس کرتے ہوئے دیکھا ہے, لوگوں کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی وجوہات بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں, برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں نا تو تعلق نہیں جڑتا. اگر آپ ٹرین میں سوار ہو گئے اور آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ غلط ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں, تو پہلے اسٹیشن پہ اتر جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آگے زندگی اپنی جو ہے وہ برباد کی جائے صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے تو آپ کو ویسے بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہنا ہے. لوگوں کے پاس تو اتنا فضول ٹائم ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر آپ کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہنا ہے. کہتے ہیں بہت کچھ کہتے ہیں لوگ. کیسے پھر سروائیو کرتے ہیں؟ میں بہت خوشی سے سروائیو کرتی ہوں, مجھے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. جو کہتے ہیں مجھے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں, پڑھا لکھا باشعور آدمی کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا. پڑھا لکھا باشعور آدمی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. آپ کا ریلیشن شپ متاثر ہوتا ہے؟
ریلیشن شپ متاثر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں آپ کے ہسبینڈ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کیا کسی نے, یہ اچھا کیوں دیکھیں, بات پڑھا لکھا باشعور آدمی جو ہے نا, اس کو پتا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, جو ایک ڈاکٹر ہے, ماہر نفسیات ہے, یہاں تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا, تو ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہیں. یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے پیغمبروں پر جو ہے وہ کیسی کیسی باتیں کی, تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو ذرہ بھی نہیں ہیں. تو لوگوں کا تو کام کہنا ہے, ان کو کہنے دیں. ان کا اگر یہ کہیں گے نہیں تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اب تو سوشل میڈیا کاروبار بن گیا ہے. اب سوشل میڈیا پر چیزیں آ گئی ہیں. پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر باتیں ہوا کرتی تھی کہ فلاں یہ کرتا ہے, فلاں نے یہ کہہ دیا. اب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں, اچھا جی ڈاکٹر نبیہ علی خان نے آج جو ہے وہ یہ بیان دے دیا ہے, میں نے جو بیان دیا اس کی تہہ میں جائیں کہ میں نے کہا کیا ہے, اور آپ اپنے گھروں کے تجزیے کریں, آپ کو وہیں سے جو ہے وہ چیزیں ملیں گی. میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا, میں سچ بولتی ہوں, میں حقیقی بات کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس سچ کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی, میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن میں بولتی سچ ہوں, حقیقت بولتی ہوں. میرا وہ والا کام نہیں ہے ڈپلومیسی کرنا, وہ سائیکولوجیکل ٹریٹس کو لے کر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بات کرنا. میں کہتی ہوں کہ آپ وہ بات کریں جو ایک عام آدمی کو گھر میں بیٹھے ہوئے سمجھ آ جائے. ایک سچ میں بھی چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ بولیں. ابھی ریسنٹلی فضا کے شو میں جو سب ہوا, بہت لوگوں نے کنٹروورسی کی. مطلب میں تو خود بھی نہیں اس میں پڑھنا چاہتی, نہ پوچھنا چاہتی ہوں سچ کیا تھا. وہی سچ تھا جو اس میں تھا, کوئی جھوٹ نہیں تھا. لیکن اس کو جو ہے وہ تماشا بنایا گیا, اس کو جو ہے وہ میمز بنائی گئیں, اور اس کے علاوہ میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. ہاں, آپ کی لائف ڈسٹرب ہوئی اس سے؟ دیکھیں میری لائف تو ڈسٹرب ہو گئی. ذہنی سکون اس سے آپ کو ہاں پریشانی؟ میری لائف ڈسٹرب ہوئی, بالکل ہوئی. جس طریقے کی جو ہے وہ چیزیں چلیں وہاں پر جو ہے معاملات ہوئے, اس سے لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی. اب تک ڈسٹرب ہے میری لائف, لیکن میں اس کو جو ہے وہ لے کر چل رہی ہوں. میں نے دیکھیں ہر چیز, میں وہ بندی ہوں کہ میں ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. جس نے میرے ساتھ چلنا ہے موسٹ ویلکم, جس نے نہیں چلنا اس کا راستہ وہ ہے. میں کہتی ہوں جانے والے کو واسطہ نہیں دینا, جانے والے کو راستہ دینا ہے, کیونکہ جائے گا وہی جو آپ کو سمجھ نہیں پائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جس کے پاس دینے کے لیے جو ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کو وہی دیتا ہے. یہ جو اگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے محبت ہے نا, تو میں محبت کے سوا کچھ نہیں دوں گی. لیکن اگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نفرت ہے نا, تو میں نفرت ہی دوں گی. اس لیے جس کے پاس نفرت ہے, بدتمیزی ہے, وہ کمنٹ سیکشن میں بھی بدتمیزی کرے گا. جس کے پاس جو ہے وہ اپنا انپٹ جو ہے وہ دے رہا ہے. اس لیے مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے ان کی ذہنی کیفیت کے اندازے ہیں, اور جب آپ کو کسی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے جسٹ ایک پیشنٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. ذمہ دار کون تھا, کیا لگتا ہے کس نے مشکل آپ کے لیے پیدا کی؟ دیکھیں اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ آپ, جب آپ کے منہ سے کوئی بھی بات نکلتی ہے, چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, تو اس میں مختلف لوگوں کے مختلف رویے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ تھیں جس میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ شاید آپ اپنی چیزیں جب لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. آپ سے غلطی ہوئی؟ تو ہاں, مجھ سے بھی غلطی ہوئی, اور کچھ جو ہے وہ اس پروگرام میں میزبان سے بھی غلطیاں ہوئیں. یہ دونوں غلطیاں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلی, جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے. اتنا زیادہ کسی کے گھر کی بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ نے ہائی لائٹ کر دیا تھا تو پھر آپ ساتھ کھڑے ہوتے, پھر آپ بیچ میں سے بھاگے کیوں؟ ساتھ کھڑے ہوتے نا, پھر آپ جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ ساتھ دیتے. پھر آپ جو جس بندے کو گھر سے نکالا تھا اس کو گھر کے اندر بھی لگا کے آتے نا. گھر سے نکال دیا اس کے بعد آپ کو؟ نہیں, گھر سے تو پہلے ہی نکال دیا تھا, ابھی تھوڑی نکالا, وہ تو پہلے ہی نکالا ہوا ہے. تو پھر گھر کے اندر جو ہے وہ گھسا کے آتے نا. لیکن اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قصور تھا. ایک بندے نے آپ کے سامنے اپنی پرابلم ڈسکس کی, آپ نے اس کا تماشا پورے میڈیا میں جو ہے وہ بنا دیا. پتہ کیا ہے, جب اپنے مسائل, اول تو ایسی باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے, ایسی باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اپنی چیزیں اپنے تک محدود رکھیں, اپنے گھر کے مسائل اپنے گھروں تک جو ہے وہ ڈیل کریں. دیکھیں کسی کے بھی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے, اس سے لوگوں کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہوتا ہے, ہاں لوگوں کو یہی تو کنسرن ہوتا ہے. اصل میں بات پتہ کیا ہے, کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. ایک جو فارغ ذہن اور ایک فارغ قوم ہوتی ہے نا, وہ اسی طریقے سے پھر اسی راہ پہ چل پڑتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. کاش کہ ہم یہ سیکھ جائیں. ہم کیا کہتے ہیں, اچھا یہ کہہ رہا ہے, یہ بندہ تو ہے ہی غلط, یہ کہہ رہا ہے, یہ خود کتنا اس پہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے. دیکھیں ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے, اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ ایک ماہر نفسیات جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ماہر نفسیات انسان نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہوتا.
ماہر نفسیات بھی جو ایموشنز رکھتے ہیں, ماہر نفسیات کی بھی جو ہے وہ اپنی پرابلمز ہو سکتی ہیں, ان کے گھر میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک ماہر نفسیات ہے یا ایک اینکر پرسن ہے تو اس کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اس کے کیوں نہیں مسائل ہو سکتے, وہ بھی تو جیتا جاگتا ہے نا, انسان ہے, اس کے بھی بہن بھائی ہیں, اس کے بھی رشتے ہیں, اس کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات جو تماشا نہ زندہ بنایا جائے. جاگتا انسان ہے, جس کے ایموشنز ہیں, اس کو خوشی بھی ہوگی, اس کو دکھ بھی ہوگا, اس کو تکلیف بھی ہوگی, یہ بالکل سارے ہوگا, جذبات عام بالکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. نفسیاتی مسائل کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو ہم کسی کو پاگل کہہ دیتے ہیں, اس کے رویوں کی وجہ سے کہتے ہیں, اور بڑے عام کہتے ہیں کہ اچھا اس کو غصہ آ جاتا ہے, پاگل انسان ہے, اچھا وہ اونچا بول رہا ہے, پاگل انسان ہے. یہ واقعی کوئی پاگل ہوتا ہے اس لیول تک؟ دیکھیں ہم نے نا بس ایک جملہ سیکھ لیا, ایک لفظ ہمارے جو ہے وہ زبان پہ چڑھ گیا ہے کہ فلاں پاگل ہے. آپ کو پاگل کا مطلب ہی نہیں پتا کہ پاگل کیا ہوتا ہے. پاگل تو اپنی سینسز میں ہی نہیں ہوتا, وہ تو پھر آپ کا سر بھی پھاڑ دے گا, کاٹ بھی لیتا ہے, کاٹ بھی لے گا, وہ تو پھر آپ کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دے گا. وہ پاگل ہے کہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے, یہ پاگل ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کسی وقت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کے غلط رویوں کی وجہ سے تنگ آ کر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے, وہ بندہ پاگل نہیں ہے, وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے, اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, اس لیے آپ نے اس کو پاگل کا ٹیگ لگا دیا. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ پاگل کس شخص کو کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک پڑھے لکھے باشعور آدمی کو اس لیول پہ پاگل کہہ رہے ہیں جس لیول پہ وہ آپ کو غلط کام کرنے سے روک رہا ہے, تو پھر آپ خود پاگل ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاگل ہے کیا. پاگل تو ایب نارمل آدمی ہوا نا, جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کہ وہ جو کچھ مرضی جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے, تباہی بربادی پھیرتا جا رہا ہے, اور اسے اندازہ نہیں ہے. لیکن جسے اندازہ ہے, اور جو اندازہ لگا کر یا بتا کر یا سمجھا کر جو ہے وہ دوسرے سے بات کر رہا ہے, یہ بندہ پاگل نہیں ہے. آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں, آپ کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی لائف تباہ کر دیتے ہیں, وہ آپ کا ریلیشن شپ تباہ کر دیتے ہیں. آپ کے گھر میں موجود ایسے ٹاکسک لوگ جو کہ آپ کچھ صحیح بھی کر رہے ہوں تو وہ دوسرے لوگوں کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں اس طرح کے لوگوں کا ہونا ہی رشتوں کا نہ نبھنا ہے. رشتے جو آج بچا نہیں پا رہے, میاں بیوی جو اپنا تعلق بچا نہیں پا رہے, وہ اسی طرح کی تھرڈ پارٹی کا ٹاکسک ہونا, آپ ہی کے گھر میں کوئی ایسی شخصیت کا موجود ہونا, ایک کا یا ایک سے زیادہ لوگوں کا موجود ہونا جو ٹاکسک ہیں, جو آلریڈی خود ٹاکسک ہیں, لیکن آپ کے پارٹنر کو ٹاکسک جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ کے پارٹنر سے حسد فیل کرتے ہیں, جیلسی ہے. دیکھیں جیلسی فیکٹر نے انسان کو جو ہے نا وہ جانور بنا دیا ہے, یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ انسانیت جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی نا لوگوں میں, وہ آج لوگوں میں نہیں رہی ہے. کیونکہ جب آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بہت خوش ہو, یا آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہو, تو کوئی ایسی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ٹک ٹکی لگا کے لازمی دیکھ رہی ہوگی جو آپ کے گھر کا اپنا اندر ہی کا فرد ہوگا, اور وہی آپ کے تعلق کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا, وہی آپ کے پارٹنر کے خلاف آپ کے کان بھرے گا. لیکن میں ایک اور بات بتاؤں, یہ کانوں کے کچے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنا گھر اجاڑ لیتے ہیں, جنہیں ہر بات جو ہے وہ ان کی سمجھ آتی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی سن لوں, اس کی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں. یہ جو 10 کانوں کے سننے والے لوگ ہیں نا, یہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو ایک پیپر پہ سائن کر کے دیتی ہوں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جس نے اپنے دوستوں کی بھی سننی ہے, جس نے اپنے ماں باپ کی بھی سننی ہے, جس نے اپنے گھر میں موجود جو ہے وہ بھابھی بھائی کی بھی سننی ہے, جس نے اپنے رشتہ داروں کی بھی سننی ہے, اور اس نے اپنا گھر برباد کر لینا ہے, وہ چاہے عورت ہے یا وہ چاہے مرد ہے. جب آپ اپنے پارٹنر کے خلاف باتیں سننا شروع ہو جائیں نا, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بربادی شروع ہو گئی ہے. یہ آپ کے پارٹنر کی بربادی نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی بربادی ہے, کیونکہ آپ کو اس سے الگ کر کے آپ کی زندگی کی خوشیاں آپ سے چھینی جا رہی ہیں. اور آپ کو یہ بات تب پتہ لگے گی جب آپ دونوں کا بریک اپ ہو جائے گا. آپ کو اس بات کا احساس جو ہے وہ اسی وقت نہیں ہوگا, کچھ وقت بعد ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ لوگوں کے کہنے پر کیا. یہ میرا پارٹنر تو میرے لیے بہت پازیٹیو تھا, میرا پارٹنر تو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا, اس نے تو دنیا میں ہمیشہ جو ہے وہ میرا ساتھ دیا. لیکن یہ باتیں کب پتہ چلتی ہیں؟ یہ پچھتاوا جو ہے نا, یہ زندگی کا ایسا پچھتاوا ہے, اس کا ازالہ جو ہے نا وہ کہیں ممکن نہیں ہے. جس وقت آپ کسی کو اس لیول تک جو ہے وہ ٹریٹ کریں کہ آپ کسی کو طلاق دے دیں, اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل جائز عمل ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو طلاق لے لیں, لیکن اللہ کے ہاں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا, اور میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروانے والے کو شیطان قرار دیا گیا ہے, چاہے وہ ماں باپ ہیں, چاہے وہ بہن بھائی ہیں, چاہے وہ آپ کے دوست ہیں. یہ شیطان کا کردار ادا کر رہا ہے جو بندہ آپ کے میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ ڈیمیجز جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. دیکھیں آپ کی بہو کے ساتھ نہیں بنتی تو آپ الگ کر دیں,
آپ کیوں بیچ میں آتے ہیں؟ آپ کیوں طلاق دلوانے کے جو ہے وہ اس بیس پر آتے ہیں؟ یہ دنیا مکافات عمل ہے بھائی. آج تم طلاق دلواؤ گے، کل تمہاری بیٹیوں کو بھی طلاق ہوگی، یہ پکی بات ہے. کل تمہارے گھر میں کسی ایسی بیٹی کو طلاق ضرور ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں پتہ لگے گا. کیونکہ بد دعائیں نہیں لگتی. میں نہیں مانتی کہ بد دعائیں لگتی ہیں، میں مانتی ہوں کہ آہ لگتی ہے. میں مانتی ہوں کہ صبر پڑتا ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں جن کو اچھے شوہر ہی نہیں ملے، ایسے ایسے خوبصورت مرد کہ جنہیں اچھی بیویاں ہی نہیں ملی، اور ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ٹوٹے. ایک تو آج کل ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہے نا، انہوں نے گھر کو تباہ کر دیا. یہ جو باہر کی عورت ہے نا، جس طریقے سے یہ شادی شدہ زندگی میں آ کے خرابیاں پیدا کرتی ہے اور پھر اس پارٹنر کا دماغ خراب کر کے اس کو اپنے پارٹنر سے دور بٹ کرتی ہے نبیہہ نا. پھر اس میں عورت غلط ہوئی نا، میں اور آپ بھی جی عورت غلط ہے، بالکل عورت غلط ہے. میں تو ہمیشہ عورت کو ہی غلط کہتی ہوں. عورت پھر عورت کا گھر تباہ کر رہی ہے. لیکن مرد بھی غلط ہے. عورت ہی کی ساری باتیں نہیں ہیں. مرد جہاں غلط ہے وہاں مرد کو بھی غلط کہنا پڑے گا. مرد جاتے کیوں ہیں دوسری عورتوں کی طرف؟ گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، وہ آپ کے نکاح میں ہے. آپ نے اس کو اس کے حقوق پورے کرنے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ کا حکم ہے. آپ نے اگر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے تو آپ نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پہلے دیکھنا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے، باہر کی عورت کو نہیں دیکھنا. جو مرد ایسا کرتا ہے، اس مرد کو نہ تو کبھی جو ہے وہ سکون نصیب ہوتا ہے، نہ اس مرد کو کبھی پیسہ نصیب ہوتا ہے. زیادہ تعداد میں آپ انہی لوگوں کے پاس پیسہ دیکھیں گی، انہی مردوں کو خوشحال دیکھیں گی جنہوں نے اپنی بیویوں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ خوش رکھا ہوا ہے. میں شرط لگا لیں آپ مجھ سے، پاکستان میں خاص طور پہ، چلیں جی آپ دوسری دنیا میں نہ جائیں، آپ کسی اور جو ہے وہ کنٹری کی بات بھی نہ کریں، میں صرف پاکستان کی بات کرتی ہوں. پاکستان میں کامیاب ترین مرد وہ ہیں جن کی بیویاں ان سے خوش ہیں، اور پاکستان میں کامیاب ترین رشتے وہ ہیں جو مرد نبھا رہے ہیں. کیونکہ رشتہ ہمیشہ دونوں طرف سے نپتا ہے، لیکن زیادہ تر مرد کی جو ہے وہ انپٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی سیٹل رکھنا ہوتا ہے، اس نے بیوی کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. اب یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ کسی کو طلاق دے دیں، آپ تو پھر مرد ہی نہیں. مردانگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ طلاق نہ دیتے ہوئے ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے جس کے اپنے اصول ہوں، اور آپ اپنے گھر کو نہ توڑیں. آپ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے آج کا مرد یا آج کے سسرال والے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو، ہم تو اس عورت کو چھوڑ رہے ہیں. اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم کسی کو چھوڑو یا کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرو؟ تمہارا تو جو ہے وہ بیڈ ٹائم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تم تو اپنی جو ہے وہ گنتی گنو کہ تمہارا بیڈ ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ اللہ کے ہاں صرف جو ہے وہ مصلے نہیں جائیں گے، نمازیں نہیں جائیں گی، تسبیحاں نہیں جائیں گی، آپ کی داڑیاں نہیں جائیں گی. اللہ کے ہاں آپ کا اخلاق جائے گا، اللہ کے ہاں آپ کا کردار جائے گا، اللہ کے ہاں آپ کا جو ہے وہ عمل جائے گا، اللہ کے ہاں حقوق العباد جائیں گے. جہاں آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو سخت کر دیا، وہاں آپ کی تسبیحاں، مصلے، یہ چیزیں اللہ نے جو ہے وہ اس کا حساب کتاب دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کی بخشش ہے. جی ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ساری نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم بخشے جائیں گے. آپ کے پاس کیا جو ہے وہ اتھارٹی ہے کہ آپ بخشے جائیں گے؟ آپ نے اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. ڈاکٹر نبیہہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے اشارہ کیا کہ شادی کے باوجود افیئرز ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، بیوی سے خوش نہیں، بیوی سے خوش نہیں. جس کو عادت پڑی ہوئی گند میں منہ مارنے کی، اس نے جا کے مارنا ہی مارنا ہے. جس کی فطرت میں بے وفائی ہے وہ وفادار ہو ہی نہیں سکتا. وفاداری ایک برانڈ ہے، اور برانڈ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. برانڈ آدمی جو ہوتا ہے نا، دیکھیں برانڈ پہننے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، نظر آ جاتا ہے کہ اس نے برانڈ پہنا ہوا ہے، اور وہ برانڈ کو کیری بھی کرتا ہے. لیکن ایک عام آدمی، ایک چھپڑ کناتیا جو ہے، آپ اس کو برانڈڈ بندہ دے دیں تو اس نے تو تباہ کر دینا ہے. اس کو تو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے. ایک کتے کو جو ہے وہ ایک محل میں لے جایا گیا، اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ پورے محل میں کتا ہی کتا نظر آ رہا ہے. کیونکہ وہ کتا تھا، اس کو محل کی شان و شوکت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس کو اپنی شکل نظر آ رہی تھی. پھر وہاں سے محل سے اس کو نکال کر جو ہے وہ ایک چھپڑ میں چھوڑ دیا گیا. وہ دوسرے کتوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بہت خوش ہوا. محل میں وہ خوش نہیں تھا، وہ وہاں کیچڑ میں جا کے جو ہے وہ خوش ہوا. تو یہی کچھ لوگوں کی فطرت بھی ہے کہ وہ اپنے ہی جیسوں کے ساتھ جا کے خوش ہوتے ہیں. وہ دو نمبری کرتے ہی کرتے ہیں. انہوں نے باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر چلانے کیونکہ ان کو گند میں، تھرڈ کلاس عورتوں میں رہنے کا شوق ہے. انہیں برانڈ پسند ہی نہیں ہے. بیوی ان کی برانڈ ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہے، وہ برانڈ نہیں. انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ افورڈ کرنے کی. حیثیت کیا ہے کہ وہ 500 600 1000 2000 روپے پہ جو آپ کو آسانی سے میسر آتے ہیں لوگ،
جن کو آپ 1000 روپے کی شاپنگ کرا دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, 500 روپے کی چائے پلا دیں کہیں سے تو وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر جب مرد اس طرح کی عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے جو آپ کے پیسے پہ نظر رکھتی ہیں, تو ایک دن پھر تباہ و برباد ہو کے اپنے گھر آتا ہے, اپنی بیوی کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. دیکھیے غلطی ہے یہ, اور مرد مانتے ہیں کہ جب ایکسٹرا میٹل افیئر چلتا ہے تو وہ عورت ان کو تباہ کر کے جاتی ہے, کیونکہ وہ عورت ان سے محبت نہیں کر رہی. کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ وہ عورت آپ سے محبت کر رہی ہے. ایک شادی شدہ آدمی سے کیسی محبت, بالکل ایسے آدمی سے جو اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے محبت کر رہی ہو, اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو خود تباہ کر رہی ہو. یہ عورت کی غلطی ہے. عورت کو جب پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ آدمی ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہے, جو کسی ایک عورت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا کیا ہوگا, وہ تمہارے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. اچھا, کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے ان کے شوہر کا کوئی افیئر ہے, چپ کر کے برداشت کر رہی ہوتی ہیں, اور گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ واپس گھر ہی آئے گا. بس یہی غلطی ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. بس یہی غلطی ہے. میں تو قائل اس چیز کی نہیں ہوں کہ ایسے آدمی کے ساتھ رہا بھی جائے, لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ 100% کی بات کریں تو اس میں سے اگر 70% لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا 70% کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کو انہیں ان عورتوں سے نکالنا پڑے گا. بالکل. اور اگر آپ اس عورت سے نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پھر آپ خود نکل جائیں. دیکھیں مینٹل پیس بہت امپورٹنٹ ہے, پہلے نکالنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ مردوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو چلتے ہیں نا, مردوں کی بات کر رہی ہوں, اس میں ان کے گھر والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے. اچھا, انہیں پتہ ہوتا ہے, اور وہ جان بوجھ کے کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مرد ہے, وہ کر سکتا ہے. کس نے اجازت دی ہے مرد کو, کس نے اجازت دی ہے بتائیں؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے, کہاں کہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ گھر میں روتی بیٹھی ہو, بیوی گھر میں جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہو, بیوی کے گھر میں جو ہے وہ تم اس کا پورا نہ کر پا رہے ہو, اور باہر جا کے تم عورتوں پہ جو ہے وہ خرچے کر رہے ہو, اور باہر تم عورتوں سے جو ہے وہ چھپ کے جو ہے وہ ملنے جا رہے ہو, عورت سے اپنی بیوی سے جو ہے وہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم فلاں جگہ پہ اور تم وہاں پر نہیں ہو, تم کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھے ہو. کس نے اجازت دی ہے؟ اسلام نے اجازت دی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے. تو پھر اچھا انسان بنے نا, اچھے مرد بنے. ایسے اچھے مرد بھی تو ہیں آپ کی دنیا میں, چلیں جی 10% ہی ہوں گے, لیکن ہیں تو صحیح جنہوں نے اپنی بیویوں کو خوش رکھا ہوا ہے, اور جہاں موجود ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو صحیح بتاتے ہیں. تو مرد حضرات کو میں یہی کہوں گی, میں کو مرد حضرات کی جو ہے وہ آج واٹ لگانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے آپ نے اپنا گھر بسانا ہے. آپ ہی کے جھوٹ سے گھر ٹوٹے گا, آپ ہی جو تھرڈ پارٹی کو انٹر کرتے ہیں, آپ ہی اپنے گھر والوں کے آگے جو ہے اپنی بیوی کی عزت نہیں کرواتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے گھر ٹوٹتے ہیں. طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, غلط فہمیاں ہیں. آپ جھوٹ بولیں گے, آپ دھوکہ دیں گے, آپ کا گھر کیسے بسے گا؟ ایک عورت برداشت کے اس لمحے تک آ جاتی ہے. دیکھیں آپ کبھی ساری خواتین اپنی شادی کی تصویریں دیکھیں بیٹھ کے, کیسے پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, ہم کتنی خوبصورت لگ رہی تھی, ہم بیاہ کے آئی تھی, کتنی پیاری تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اپنا ذرا تجزیہ کر لیں کہ اب آپ کیا ہیں. یہ مینٹل ٹارچر انسان کی خوبصورتی کو تباہ کر دیتا ہے. مینٹل ٹارچر یا تو کہیں آپ کے وزن کو بڑھا دیتا ہے یا کہیں آپ کا وزن بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. مینٹل ٹارچر میں جب آپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں, انزائٹی میں ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تو آپ زیادہ یا تو جو ہے وہ آپ کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, آپ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, یا آپ کھانا بالکل ہی بند کر دیتے ہیں. مختلف لوگوں کی سینیریوز مختلف ہوتے ہیں. اس سچویشن میں یہ زیادہ تر خواتین کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر پاتی, اور اگر عورتیں بتاتی بھی ہیں کہ ہمارے سسرال میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھانے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کو جو ہے سسرال سے جو ہے وہ جلی ہوئی ان کی لاشیں لانے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی بیٹیوں کو تشدد بھری لاشیں لانے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ اپنی بیٹی اگر آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے یا مجھے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے تو سسرال والوں سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ, جا کے ان سے معافی مانگو, ان کے قدموں میں گر جاؤ. کس لیے گر جائیں ان کے قدموں میں؟ عورت کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے کہ ان کے قدموں میں جا کر جو ہے وہ گر جائیں. کون ہے یہ؟ کس سلطنت کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں جن کے قدموں میں جو ہے وہ جا کے گرنا ہے؟ میں نہیں مانتی ان چیزوں کو. اور میں کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ عزت نفس دنیا میں بہت بڑی چیز ہے. اگر آج آپ نے اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا کر لیا تو کل کو آپ کو اسی طرح جوتے پڑتے رہیں گے, آپ جوتے کھا کھا کے جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے وہ پڑے رہیں گے. یہ کون سی جو ہے وہ شان و شوکت ہے آپ کی جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں؟ اس کے بعد تو پھر میرے خیال سے آدھی لڑکیوں کو اپنا گھر چھوڑ کے آنا پڑے گا. نہیں, آدھی لڑکیوں کو گھر چھوڑ کے آنا پڑے یا نہ پڑے, جو برداشت کر سکتا ہے وہ رہیں اپنے گھر میں, پھر جوتیاں کھاتی رہیں, ماریں کھاتی رہیں, تباہ ہوتی رہیں. آپ کتنی دیر تک مینٹل ٹارچر برداشت کر لیں گی؟
اب تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی مینٹل ٹارچر پہ اور جو ہے وہ دوسری شادی کی دھمکیاں کتنے مرد جو ہے وہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ روزانہ طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک طلاق کا پیپر بھیج کے ایک عورت کو ڈیمیج کرنے کی سازش کی جاتی ہے. ایک طلاق کے پیپر پہ جو ہے وہ یہ سسرال والے کتنا ناچتے ہیں اور اس طلاق کے پیپر پہ یہ آدمی کتنا ناچتا ہے جس کو آپ شوہر کہتے ہیں. شوہر کی عزت جائز ہے, اسلام نے کہا ہے, لیکن اس کو بھی شوہر ہونا لازم ہے. شوہر ہوتا کون ہے؟ اس کا شوہر ہونا لازم ہے. شوہر ہوتا کون ہے؟ شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت کروائے. شوہر وہ ہوتا ہے جو 4 بندوں میں بیٹھ کے کہے کہ میری بیوی ہے, خبردار جو اس کے بارے میں کوئی بات کی تو. شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو یہ کہے کہ وہ میری بیوی ہے, اس کی بھی اتنی عزت ہے جتنی آپ کی عزت ہے. یہ شوہر ہوتا ہے. یہ شوہر نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے کہہ دیا کہ جاؤ بیوی کو طلاق دے دو تو جا کے جو ہے وہ طلاق کے پیپرز جو ہے وہ بنوانے شروع کر دیے. یہ شوہر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو ہے وہ دوسری بھابیاں اور رشتہ دار موجود ہیں تو ان کے کہنے پر جو ہے وہ بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا. یہ شوہر نہیں ہوتا. یہ کون سا شوہر ہے جو آپ ہی کے خلاف سازش کر رہا ہے, جو 4 بندوں میں بیٹھ کے آپ ہی کو گندا کر رہا ہے؟ یہ کیسا شوہر؟ آپ کے معاشرے میں ایسے شوہر ہیں کیونکہ یہ جین زی ہے. یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھنے والے وہ لڑکے ہیں جو وہاں لڑتے رہتے ہیں, آوارہ پھرتے رہتے ہیں, لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے افیئرز ہیں, 10 لڑکیاں انہوں نے پھنسائی ہوئی ہیں. لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے, لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. یہ گھر بسائیں گے آگے تو گھر ویسے ہی نہیں بسنے آپ کے, کیونکہ آپ کس کس کو سمجھائیں گے؟ پریڈکشن کر رہی ہیں. میں پریڈکشن کر رہی ہوں اور میں یہ 100% پریڈکشن کر رہی ہوں آپ کے پروگرام میں کہ آنے والا وقت انتہائی تکلیف دہ ہے. یہ وہ سچائی ہے جس کو آپ قبول کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ کے ہاں جو اس وقت آپ کی جنریشن ہم تو پروڈیوس سمجھتے ہو ہیں رہی ہے بچوں نا, کو پڑھائیں لکھائیں گے, بچے باشعور ہو جائیں گے, اپنی سمجھ بوجھ رکھیں گے زندگی میں, بہت آگے جائیں گے. کہاں جا کے باشعور ہو جائیں گے؟ ان یونیورسٹیز میں جن کے پارکنگ ایریا میں جو ہے وہ غلط کام ہوتے ہیں, وہاں جا کے جو ہے وہ سیکھیں گے کہ گھر کیسے بسانے ہیں. جہاں پر 10 4 لڑکیاں جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈوں کے ساتھ جو ہے وہ کیفوں میں بیٹھتے ہیں, شیشہ کیفوں میں جو ہے وہ شیشے چلتے ہیں, یہ قوم جو ہے وہ اپنا گھر بسائے گی؟ شیشہ پینے والا آدمی جو ہے وہ اپنا گھر بسائے گا؟ بتائیں مجھے. لڑکوں کی تربیت ہی نہیں ہے. پہلے مرد جو ہے وہ وفادار ہوتے تھے, باشعور ہوتے تھے. اور دیکھیں یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا, شادی ایک رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبل بندہ شادی نبھاتا ہے. یہ لوگ جو پہلے ہی جو اب احساس کمتری کا شکار ہیں, مختلف مینٹل ڈس آرڈرز میں ہیں, ان کو تو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نا دماغ کی تاریں ہلی ہوئی ہیں ان کی, تو آپ وہ تاریں کیسے جوڑیں گے بیٹھ کے؟ جو پہلے ہی نشے کی قوم ہے, جو پہلے ہی نشے پہ لگ چکا ہے, وہ مرد اپنا گھر بسائے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کی باتیں سن کے جو ہے وہ تباہ و برباد ہی کرے گا سب کچھ. لیکن پھر ایک اور چیز, یہ سب کی بات نہیں ہے, یہ ان کی بات ہے جو کر رہے ہیں. سب ایسے نہیں ہوتے. آپ کے معاشرے میں بہت بہت اچھی مثالیں بھی, لیکن معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ زیادہ تر لوگ گھر نہ بسانے والے ہیں, اور وہ پریشرائز کرتے ہیں عورت کو کہ تم گرو, تم جو ہے وہ ہمارے آگے جو ہے جھکو تو تمہارا گھر بسے گا. چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ریزن نہیں کرنی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, رسپانسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں رسپانسبلٹی ہے, شادی مذاق نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. یہ شادی ایک عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی رسپانسبلٹی ہے. جو رسپانسبلٹی اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا آوارہ ہے یا آپ کی بیٹی جو ہے وہ رات کو پارٹیز میں جاتی ہے تو آپ اس کو کہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے تو اس بندے کی زندگی برباد کر دی جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کی شادی کی ہے, وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. ایج ڈفرینس کتنا ہونا چاہیے شادی کرنے کے لیے؟ ایج ڈفرینس جو ہے وہ کم سے کم 5 سے 6 سال کا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ایج ڈفرینس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پہلے تو ایسا ہوتا تھا 15 20 سال بھی جو ہے وہ مرد بڑے ہوتے تھے تو عورتوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی. لیکن یہ ایج ڈفرینس بھی اس عورت کی ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتا جس عورت نے جو ہے وہ 15-20 سال, دیکھیں نا 15-20 سال کا ایج ڈفرینس, اس نے 15-20 سال پہلے اپنی وہ لائف جی لی ہے جس لائف سے اس کی بیوی جو ہے وہ گزر رہی ہے, وہ اس بیوی کی ایموشنز کو کیا سمجھے گا. لیکن معذرت کے ساتھ دیکھیں مجھ سے سچ نہ بلوایا کریں, پھر جو ہے وہ ایک طوفان آ جاتا ہے یہاں پہ کہ جی ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ بیٹھ کر یہ بات کرتی ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت میں بتا رہی ہوں. ایج ڈفرینس 5 سے 6 سال کا بہت ہوتا ہے بس, اس سے زیادہ ایج ڈفرینس جو ہے وہ آپ کے رشتے کو خراب کرتا ہے. اور بالکل آپ کمپیٹیبل بھی نہیں ہونے چاہیے, ایک ایج کے بھی نہیں ہونے چاہیے, وہاں پہ بھی پرابلم آتی ہے. وہ ایک ہی طرح کا دماغ اور ایک ہی طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کو ایگوسٹک بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کی جو لڑکی ہے اس کو بہت چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے لڑکے سے نا, یہ بھی پرابلم ہے. لڑکے کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے.
یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو جو ہے وہ اپنے ایج ڈفرینس میں 4 سے 5 یہ سال شادی کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں بھی میٹر ایگزیکٹلی میٹر کرتی ہیں. 4 سے 5 سال کا گیپ بہت ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے, ایک بندہ تھوڑا بے وقوف ہوتا ہے, تو دونوں مینیج کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت ہی ایکسٹرا سمجھدار ہو اور کوئی بہت ہی بے وقوف ہو تو وہ رشتہ آپ کیسے نبھائیں گے؟ اس بے وقوف کو تو آپ سمجھا کے تھک جائیں گے, وہ نہیں سمجھے گا, وہ چاہے بیوی ہے چاہے شوہر ہے. تو چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں ان کی کریں جو چھوٹی عمر میں جلدی بڑے ہو جاتے ہیں یا رسپانسیبل ہیں یا اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ایسے بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں, گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. چلیں جی, یہ ڈاکٹر نبیہہ نے شادی سے پہلے آپ کو ایک مشورہ دے دیا ہے جو ماں باپ اپنی بچیوں کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں چھوٹی ایج میں بچی کی شادی کر دینی چاہیے, اپنا گھر بسا لیں, سو وہاں پہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.